बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान शमसिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने अहबाब को खुतबात गौसुल आज़म से 47वां खुतबा पढ़कर सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर मरहमत फ़रमाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। अल मजलिसुस साबिउ वल अर्बाऊन यानि 47वीं मजलिस। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फ़रमाया कि इल्म हासिल कर और इसके बाद इल्म पर अमल कर, मुखलिस बन और अपने नफ्स और जुमला मखलूक से मुजर्रद हो जा और अल्लाह अल्लाह कह। फिर इन सब को छोड़ दे कि वो अपने बेहुदा ख़यालात में मशगूल रहें और तू वैसा ही कह जैसा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था। फरमान खुदाबंदी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन्नहुम अदुव्वुल ली इल्ला रब्बल आलमीन, यानि बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं मगर परवरदिगार आलम। जब तक तेरे नज़र नफ़ा और नुकसान में मखलूक पर पड़ती रहे तू उनको छोड़ दे और इनको अपना दुश्मन जान। बस जब तेरी तौहीद सही हो जाएगी और शिर्क की ख़बासत तेरे दिल से निकल जाएगी तो मखलूक की तरफ लौट आ और इनसे मेल जोल कर और जो कुछ तेरे पास इल्म है इससे इनको नफ़ा पहुँचा और इनको अल्लाह ताला के दरवाज़े का रास्ता बता। ख्वास की मौत तमाम मखलूक से मर जाना और इरादा और इख्तियार से मर जाना है। तो जिसको ये मौत हासिल हो गई इसको अपने परवरदिगार के साथ हयात अबदी यानि हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। इसकी ज़ाहिरी मौत एक लम्हे का सकता, एक लम्हे की गशी और एक लम्हे की अदम मौजूदगी है। ज़रा सी देर सोना है फिर हमेशा के लिए बेदारी है। अगर तू ऐसी मौत मर जाना चाहता है तो मारिफत और क़ुर्ब खुदाबंदी की शराब पीकर आस्ताने खुदाबंदी पर सो जाना इख्तियार कर ताकि वो तुझे अपनी रहमत और एहसान के साथ एहसान के हाथ से थाम ले। वो तुझे हयात अबदी की ज़िंदगी अता फ़रमा दे। नफ्स का खाना अलहदा है और दिल का खाना अलहदा है और सिर व बातिन का खाना अलहदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अबीतु इंदा रब्बी फ़युतइमुनी व यस्क़ीनी, यानि मैं अपने रब के पास रहता हूँ बस वो मुझे खिलाता और पिलाता है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला मेरे बातिन को हकीकत की ग़िज़ा और मेरी रूह को रूहानियत की ग़िज़ा खिलाता है और मुझे ऐसी ग़िज़ा देता है जो कि सिर्फ़ मेरे साथ ही मखसूस है। अव्वल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को जिस्म और दिल से मेराज हासिल हुई। इसके बाद खालिब और जिस्म को रोक लिया और ऐसी हालत में लोगों में भी आप मौजूद रहे। क़ल्ब व बातिन से उरूज व मेराज फरमाते रहते थे। यही हाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सच्चे वारिसों का है जो इल्म व अमल और इखलास और तालीम में मखलूक के जामे हैं। ऐ मुसलमानों, औलिया का बचा कुचा खाओ, जो कुछ इनके बर्तनों में पानी है इसको पी जाओ। ऐ इल्म का दावा करने वाले, अमल के बग़ैर तेरे इल्म का बग़ैर इखलास के कुछ एतबार नहीं है, क्योंकि इल्म बग़ैर अमल के और अमल बग़ैर इखलास के जिस्म बग़ैर रूह के है। तेरे इखलास की अलामत यह है कि तू मखलूक की तारीफ़ और इनकी मज़म्मत और बुराई की तरफ तवज्जो न कर और ना इनके माल और असबाब की लालच व तमा कर, बल्कि रुबूबियत को इसका हक़ अदा करता है। तेरे अमल तेरे नेमत अता करने वाले के लिए हो, तेरा अमल मालिक के लिए हो ना कि मुल्क के लिए, हक़ के लिए हो ना कि बातिल के लिए। और मखलूक के पास जो कुछ है वो छिलका है और खालिक के पास जो कुछ है वो सरापा मग़ज़ है। जब अल्लाह ताला के बारे में तेरी सच्चाई और उसकी ज़ात के लिए तेरा इखलास और उसके सामने तेरी हुजूरी सही हो जाएगी, बस वो तुझे इस मग़ज़ के रोग़न से खाना खिलाएगा
اور وہ تجھے مغز کے مغز اور باطن کے باطن اور حقیقت کی حقیقت پر خبردار کر دے گا۔ بس اس وقت تو ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے برہنہ ہو جائے گا۔ یہ برہنگی دل کے متعلق ہے نہ کہ بدن کے لیے۔ زہد کا تعلق دل سے ہوتا ہے نہ کہ جسم سے۔ روگردانی باطن سے ہوتی ہے نہ ظاہر سے۔ نظر معنی پر ہوتی ہے نہ کہ الفاظ پر۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ہے نہ مخلوق کا۔ دار و مدار اس پر ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو نہ کہ مخلوق کی معیت۔ دنیا اور آخرت تمہارے اعتبار سے دونوں معدوم ہو جائیں گے، گویا کہ نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت، گویا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سوا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مخصوص اس کے محب ہیں جو کہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کافروں کی تلواروں سے شہادت کے مرتبے پر فیضیاب ہوئے۔ بدنی تکالیف اٹھا کر کس طرح خوش ہوتے ہیں، لذتیں پاتے ہیں۔ بس کیا حال ہوگا ان شہداء کا جو کہ محبت کی تلواروں سے قتل کیے گئے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اجسام و ابدان پر ویرانی چھا جاتی ہے۔ کیا ویران جگہوں کو تو نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے رہنے والوں کے گناہوں نے خراب و برباد کر دیا؟ کیونکہ گناہ شہروں کو ویران بناتے ہیں اور بندوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اسی طرح تیری حالت ہے کہ تیرا جسم ایک شیر کی طرح ہے۔ جب تو اس میں نافرمانی اور گناہ کرے گا اس میں خرابی اور ویرانی آ جائے گی۔ جب تو گناہ کرے گا تو پہلے خرابی اور ویرانی تیرے بدن کی طرف آئے گی، پھر تیرے دین کے جسم کی طرف سریعت کرے گی۔ تجھے اندھا پن، اپاہج پن، بہرا پن حاصل ہوگا اور تیری قوت جاتی رہے گی اور تجھے طرح طرح کی بیماریاں آ گھیریں گی۔ تجھے محتاجی آئے گی، بس تیرے مال و دولت ویران و برباد کر دے گی اور وہ تجھے تیرے دوستوں اور دشمنوں کی طرف لے جائے گی اور محتاجی تجھے در بدر پھرائے گی۔ اے منافق، تیرے اوپر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر و فریب نہ کر، اسے دکھ نہ دے۔ تو عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، حالانکہ وہ تیرا عمل مخلوق کے لیے ہوتا ہے۔ تو عمل ان کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ان سے نفاق کا برتاؤ برت رہا ہے اور انہی کی چاپلوسی اور خوشامد کر رہا ہے، اور تو اپنے خالق و مالک کو بھول رہا ہے۔ ان قریب تو دنیا سے مفلس اور محتاج ہو کر نکلے گا۔ سوچ، غور و فکر کر، اے باطن کی بیماری میں مبتلا، تو اپنا علاج کر، دوا کر۔ اس تیری بیماری کی دوا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس ہی ملے گی۔ تو ان سے دوا لے کر استعمال کر، اس سے تجھے دائمی عافیت اور ابدی صحت حاصل ہوگی۔ تیری حقیقت اور دل اور باطن سب کا علاج ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری خلوت بھی صحیح ہو جائے گی۔ تیرے دل کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، بس تو ان سے اپنے پروردگار کو دیکھے گا اور تو بھی محبوبان خدا میں سے ہو جائے گا جو کہ آستانہ خداوندی پر ٹھہرنے والے ہیں اور اس کی ذات پاک کے سوا کسی کی طرف نظر بھی نہیں کرتے۔ جس کے دل میں بدعت ہو وہ بھلا اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے نظر کر سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، تم شریعت کی اتباع کرو، بدعتی نہ بنو، موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، مخلص بنو، مشرک نہ بنو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل کرو، آستانہ خداوندی سے بالکل نہ ہٹو، اسی سے سوال کرو، اس کے غیر کے سائل نہ بنو، اسی سے مدد طلب کرو، اس کے غیر سے مدد نہ مانگو، اس کی ذات پر بھروسہ کرو، اس کے غیر پر بھروسہ اور توکل نہ کرو، اور تم اے خاصان خدا اپنے نفسوں کو اس کے سپرد کر دو اور اس کی تدبیر پر جو کہ تمہارے اور تمہارے غیروں کے لیے ہے راضی ہو جاؤ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا جو اس نے ایک کتاب میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس شخص کو میرے ذکر نے سوال کرنے پر باز رکھا میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ اے ذکر خداوندی میں مشغول رہنے والے، اسی کے لیے اپنے دل کو منکسر بنا دینے والے، کیا تو اس کی عطا پر راضی نہیں ہے کہ وہ تیرا ہم جلیس ہے اور ہم نشین ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
انا جلیسو من ذکرنی، یعنی میں اس کا ہم جلیس ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا انا عند المنکسرتی قلوبہم من اجلی، یعنی میں ان کے پاس ہوتا ہوں کہ جن کے دل میرے لیے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، تیرا دل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا، اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کے گھر میں داخل کر دے گا، اور تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو جائے گا۔ تو مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً شاہی مہمان کی۔ تو کب تک ملک و سلطنت میں مشغول رہ کر بادشاہ سے غافل رہے گا؟ تو عنقریب اپنی سلطنت اور حکومت کو چھوڑے گا اور آخرت میں موجود ہوگا، اور خیال کرے گا کہ گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ سے ہے۔ تو میرے ہاتھ کو خالی دیکھ کر مجھ سے نہ بھاگ، کیونکہ مجھے تجھ سے اور تمام مشرق و مغرب والوں سے بے نیازی ہے۔ میں تو تجھے تیری نفع کے لیے چاہتا ہوں، تمہاری رسیاں بٹتا رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں بدعت اور کوئی نئی بات کہ جس کے اصل نہ ہو داخل نہ کر۔ تو دو عادل گواہ یعنی قرآن اور حدیث کی پیروی کر، بس وہ یقیناً تجھے تیرے پروردگار کی طرف پہنچا دیں گے۔ اگر تو بدعتی ہو جائے اور تیرے گواہ تیری عقل اور خواہش ہوں تو یقیناً تجھے یہ دونوں جہنم میں پہنچا دیں گے، اور تجھے فرعون، حامان اور اس کے لشکر کے ساتھ ملا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو تقدیر خداوندی کے ساتھ حجت کرتا ہے جو تجھ سے قبول نہ کی جائے گی۔ تیرے لیے علم اور تدریس اور اخلاص کے درس گاہ میں شامل ہونا لازمی ہے۔ پہلے تو علم حاصل کر، پھر اس پر عمل کر، اس کے بعد اخلاص۔ تجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ ہونا ضروری ہے۔ تیری تمام تر کوشش علم اور عمل میں ہونی چاہیے کہ دنیا کی طلب میں کہ عنقریب تیری کوشش منقطع ہو جائے گی۔ بس تو اپنی کوشش سے ایسا کام کر جو تجھے فائدہ دے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے دوران بعض ایک شخص وجد کرتا ہوا کھڑا ہوا اور دریافت کیا کہ اس دلہن کا پیش خیمہ کیا تھا جو اس کا ایسا نصیبہ ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ شب وصال سے قبل بادشاہ مالک کی ایک نظر لطف و کرم۔ اے اللہ کے بندے، آگے بڑھ اور رضائے خداوندی تک پہنچ جا تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو وہ تجھے محبوب بنا لے گا۔ تو رزق غم اور فکر کو اپنے دل سے نکال دے۔ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بغیر مشقت اور تکلیف کے اٹھانے سے آ جائے گا، حتیٰ کہ تمام غموں کو اپنے دل سے نکال دے اور سب غموں کو ایک غم بنا لے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا غم۔ بس جب تو ایسا کرے گا تو وہ تیرے تمام غموں کا کفیل ہو جائے گا۔ غم اس کو کہتے ہیں جو تجھے بے چین بنا دے۔ اگر تیرا غم دنیا کے لیے ہے تو دنیا کا ساتھی ہے، اگر تیرا غم آخرت کے لیے ہے تو آخرت کا ساتھی ہے، اگر تیرا غم مخلوق کے لیے ہے تو مخلوق کا ساتھی ہے، اگر تیرا غم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 21 شعبان المعظم 545 ہجری کو بروز منگل کے دن یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔